जब पूरा उठाया गया तो नाम सबसे छोटे बेटे हजरत अब्दुल्ला मुस्तफा के बाप का निकला। अल्लाहू अकबर, दिल हिल गया क्योंकि बड़े प्यारे थे हजरत अब्दुल्ला, मगर ये तो मन्नत पूरी करनी थी। अब्दुल मुत्तलिब ने एक हाथ में तलवार ली, एक हाथ में अपने बेटे का हाथ पकड़ा, मक्के से बाहर निकले कि बेटा अल्लाह के नाम पे कुर्बान करना है। लोगों ने देखा कहाँ चले हो, कहा बेटा कुर्बान करने। तमाम कबाइल के सरदार जमा हो गए, कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे, कहा मुझे मन्नत पूरी करनी है। तो उन्होंने कहा हम एक रास्ता बताते हैं, अमल करना पड़ेगा। क्या रास्ता है कि यहाँ से 250 मील के फासले पर एक शहर यशरिब है, जहाँ एक औरत रहती है जिसे काहिना कहा जाता है, इल्मे नुजूम रखती है, उसके पास चलें। वो कोई ऐसा रास्ता बताएगी कि बेटा बच जाएगा और मन्नत पूरी। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। पर हुआ भी ऐसा ही। ये पूरा काफिला शहर यशरब की तरफ है। काहिना का घर आया, दरवाजा बजाया, काहिना दरवाजे पे आई। कहा कौन? कहा अब्दुल मुत्तलिब। कहां से आए हो? मक्के से आया हूं। क्यों आए हो? एक मशवरा लेने आया हूं, ऐसे ऐसे कहानी है इसलिए आपके पास आना हुआ है। कुछ नहीं पूछा उस औरत ने, ये कहा कि जिस बेटे का नाम आया है एक नजर उस बेटे की मुझे जरूर। जी जी बेशक, एक नजर उस बेटे को देख लूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला को उसके सामने खड़ा कर दिया। चूंकि उस औरत की नजर हजरत अब्दुल्ला पर पड़ी, अंदर गई, एक बड़ा रुपट्टा और करके पर्दे के मुकम्मल हालात में आकर के बोली, अब्दुल मुत्तलिब जहां से आए हो वापस चले जाओ। क्यों? कि दुनिया में कोई तलवार, कोई नेजा, कोई भाला, कोई हथियार ऐसा नहीं बना कि जिससे अब्दुल्ला को शहीद कर दो। क्यों? कहा कि मेरा इल्मे नुजूम ये कहता है कि आखिरी नबी जो दुनिया में आने वाला है उसका नूर इसी अब्दुल्ला की पुश्त में। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो, मौलाना अशफाकुल कादरी, मौलाना अशफाकुल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग परेशान तो नहीं है तकलीफ से? कुछ लोग बड़े परेशान हैं। अल्लाह ताला सबको आराम अता फरमाएगा। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नए नहीं हैं इस स्टेज पर। कारी शकील गवाह है, 25 साल हो गए। जी जी हाँ, सुने, आवाज साथ नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, सब कुछ आवाज नहीं है यार। जी जी जिस लिए आपने अपना जलसा सजाया है, समझ रहे हैं, वो जिम्मेदारी है हमारी आपको बतानी। जी जी। तो मैं मुस्तफा की पैदाइशी तो पढ़ रहा हूँ आपके साथ। जी जी मेरे आका की विलादत ही तो पढ़ी जा रही है। जी। अब सुने, बहुत जल्द मैं तकरीर खत्म कर दूंगा, जो मुझे वक्त मिला है, समझ रहे हैं, उस वक्त में तकरीर खत्म होगी। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। तो कहा कि हजरत चले जाइए मक्का वापस। कोई हथियार ऐसा नहीं है कि जिससे अब्दुल्ला को शहीद कर दो। दुनिया का कोई भी इंसान अब्दुल्ला को नहीं मिटा सकता, क्योंकि इन्हीं के जरिए मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाने वाला। जी जी बेशक। अल्लाहू अकबर। अरे यार, मीना की वादी में छुरी चला रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मगर एक बाल तक क्यों नहीं कटा? अल्लाह ने कहा छुरी खबरदार, अगर इस्माइल का बाल काट दिया जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये वो इस्माइल है कि जिसकी नस्ल से मैं अपने हबीब को दुनिया में लाना चाहता हूं। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। हबीब को छुरी इस्माइल को ना काट सकी, अब्दुल्ला को कौन मिटा सकता है? अल्लाहू अकबर। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले कि मैंने मन्नत मानी थी, फिर कोई तरीका ऐसा बताया जाए कि वो मन्नत भी पूरी हो जाए और मेरा बेटा अब्दुल्ला भी बच जाए। जी जी बेशक। तो वो औरत कहने लगी, हाँ ये सूरत है कि तू बता कि तेरे यहाँ एक आदमी की कीमत कितनी है, एक जान का बदल क्या है, एक जान का सदका क्या है? तो कहने लगी, अब्दुल मुत्तलिब बोले कि मेरे यहाँ एक जान की कीमत है 10 ऊंट। अगर कोई इंसान किसी आदमी को मार देता है तो उसे बदले में 10 ऊंट देने पड़ते हैं। जी जी बेशक। तब जाके छुटकारा मिलता है। मेरे यहाँ एक आदमी की कीमत 10 ऊंट है। तो वो औरत बोली, वापस जाओ, एक तरफ अब्दुल्ला के नाम लिखो और एक बच्चे पर 10 ऊंट लिखो और दोनों के नाम का पूरा
اگر عبداللہ کا نام آئے تو اونٹ 10 بڑھا دینا، اور اونٹوں کا نام آئے تو اونٹ ذبح کر دینا، منت پوری ہو جائے گی، بیٹا بچ جائے۔ جی جی بے شک، سبحان اللہ۔ مشورہ مل گیا نبی کے دادا کو، دوڑے دوڑے آئے، 10 اونٹ ایک سائڈ میں کھڑے کیے، ایک طرف اپنا بیٹا عبداللہ کھڑا کیا، دونوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا۔ اللہ اکبر، جب قرعہ ڈالا تو نام اونٹوں کا نہیں آیا، نام پھر جی اب پھر جب نام عبداللہ کا آیا تو 10 اونٹ اور بڑھا دیے، اب اونٹ 20 ہو گئے، نام پھر عبداللہ کا آیا، پھر جب اونٹ 30 ہو گئے، نام عبداللہ کا آیا، ادھر اونٹ بڑھتے گئے، نام عبداللہ کا آتا گیا، اونٹوں کی تعداد 50 ہو گئی، پھر بھی نام عبداللہ کا آیا، اونٹ 60 ہوئے، نام عبداللہ کا آیا، اونٹ 70 ہوئے، نام عبداللہ کا آیا۔ بڑے تعجب کی بات ہے، پورا ڈالا جا رہا ہے، پورا نکالا جا رہا ہے، ادھر اونٹ بڑھ رہے ہیں، 90 اونٹ ہو گئے، اب بھی نام عبداللہ کا آیا۔ جب 100 اونٹ ہوئے تو اب نام عبداللہ کا نہیں، اب نام اونٹوں کا آ گیا۔ جی بے شک۔ نبی کا جلسہ سننے والوں، بڑے تعجب کی بات ہے، اگر کہ 2 چیزوں کے مابین قرعہ ڈالا جائے، 1 بار ہو سکتا ہے، 2 بار ہو سکتا ہے، 3 بار ہو سکتا ہے، مگر 10 مرتبہ ایسا کیوں ہوا کہ 9 مرتبہ ایک طرف قرعہ جاتا رہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ اب نظام بدلنا چاہتا تھا، قانون بدلنا چاہتا ہے۔ اب مصطفیٰ کے جلوے قریب سے قریب تر ہیں، میرے آقا دنیا میں آنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے آنے سے پہلے مکے کا نظام بدل رہا ہے۔ کیا نظام بدل گیا؟ جب 10 اونٹ دیے جاتے تھے، اب 1 جان کے بدلے میں 100 اونٹوں کا قانون بن گیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب ظالموں نے تلواریں پھینک دی، نیزے توڑ دیے، بھالے توڑ دیے، اب کسی غریب کو مت مارنا، اب کسی کو مسمار مت کرنا، ورنہ 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اللہ اکبر، مکے کا نظام بدل گیا۔ عبداللہ کو محبت سے دیکھا جانے لگا، مگر کچھ قبیلے ایسے تھے کہ جو عبداللہ سے بغض رکھنے لگے اور عبداللہ کو مارنے کی طاق میں لگے رہے۔ یہ خیال تھا انہیں کہ عبداللہ کو مٹا دیا جائے، جب عبداللہ ہی نہیں ہوں گے تو نبی بھی دنیا میں نہیں آئیں گے۔ جی بے شک۔ ناپاک منصوبہ بن گیا۔ مختصر سنیں، ایک بار عبداللہ جنگل میں تنہا مل گئے، مخالفوں نے موقع دیکھا اور چاروں طرف تلواریں لے کر محاصرہ کر لیا کہ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، عبداللہ کو مار دو، مسمار کر دو، عبداللہ ختم ہو جائیں گے، نبی کے آنے کا راستہ ہی بند ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، جب مارنے کے لیے آگے بڑھے، یہ منظر مصطفیٰ کے نانا حضرت وہب بن عبد مناف پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور بڑے ڈرے، حساب لگایا، ایک ہے بیٹا، مارنے والے سینکڑوں ہیں، بیچارے کو مار دیا جائے گا، مگر مصطفیٰ کے نانا کیا دیکھتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا کہ جب وہ مارنے کے لیے آگے بڑھے، اللہ نے غیبی مدد بھیجی، غیبی تلواریں آئیں، انہیں مار دیا گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے باپ عبداللہ کو بچا۔ جی جی بے شک، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، بے شک، شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ ارے کوئی 100 لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور ہے خدا۔ بے شک، کیا کہنی، بے شک، سبحان اللہ۔ منظور تھا، عبداللہ بچ گئے۔ اب حضرت مناف، حضرت وہب نے یہ منظر دیکھا اور شام کو آنے کے بعد اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد بولے کہ آج میری نگاہوں نے ایسے ایسے منظر دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ کو اس انداز میں دیکھا ہے کہ لوگ انہیں مارنے کے لیے آئے، مگر ایسا ہوا ایک غیبی مدد آئی، انہیں بچا لیا گیا۔ ایک مشورہ ہے میرا، عبد المطلب کے گھر چلتے ہیں، آمنہ کا پیغام نکالے کر کے عبداللہ کے لیے، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ خاندان والوں نے منع کر دیا کہ ہم تیرے ساتھ جانے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ تو غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ ہمارا رشتہ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، مگر یہ مصطفیٰ کا گھرانہ تھا، جب سب نے منع کر دیا، رات کا وقت تھا، حضرت وہب اپنی بیٹی کے نکاح کا پیغام لے کر عبد المطلب کے گھر رات میں اکیلے چلے گئے۔ اکیلے جانے کے بعد عبد المطلب کے یہاں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نبی کے دادا دروازہ کھولنے آئے، کہا کون؟ کہا میں آپ کی چوکھٹ کا بھکاری
सवारी हूँ, आपसे कुछ लेने आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने आने वाले को सीने से लगाया, अपने घर में अपने बिस्तर पर बिठाया, अपने हाथ से पानी पिलाया, अपने हाथ से खाना खिलाया। फिर बोले बता क्या मांगने आया है? तो नबी के दादा ने हजरत वहब ने अर्ज की, हजरत मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के साथ करना चाहता हूं। अल्लाहू अकबर, ये पैगाम लेकर के आए। अब सुनो गौर से, आज जो मुआशरे को हमने बर्बाद कर रखा है शादियों के मामलों में, ये नबी के घराने से पता चल रहा है कि शादियां जी रिश्ते कैसे होते हैं। ये नहीं पूछा बारात कहाँ जाएगी, ये नहीं पूछा माल कितना मिलेगा, ये नहीं पूछा खाने में क्या होगा, ये पूछा नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आने वाले सिर्फ इतना बता दे कि तेरी बेटी का नाम क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी बेटी का नाम क्या है? तो यार जिनकी बेटियां तकबेदार होती हैं, परहेजगार होती हैं, मुत्तकी होती हैं, उन्हें अपनी बेटियों पर उन्हें अपनी बेटियों पर फख्र होता है। वो बाप वाला बेचारा अपनी बेटी पर क्या फख्र करेगा कि जिसकी बेटी ने उसकी मुआशरे में बेइज्जती करा दी हो, समाज में गर्दन झुका दी हो, वो बाप वाला क्या फख्र करे। अल्लाह अल्लाह, ये तो उसी बाप की कहानी है कि जिसकी बेटी तकवेदार होती है, वो समाज में सर उठा के जीता है। अल्लाह से दुआ करो मेरे भाई, नमाज पढ़ के कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक दुनिया में रहे इज्जतों वाला बनाए, कब्र में और मैदान हश्र में भी बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक मशवरा दे रहा हूं जवानों, सुनो, बस बहुत जल्द तकरीर खत्म करने वाला हूं। मशवरा सुनो, अपनी निगाहों को पाक रखो, पाक। दूसरी की बेटी की तरफ मत देखो, पलट के अपने आंगन में देख लो कि तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहन मौजूद है। कोई यूं किसी की तरफ उंगली उठाता है ना यूं, तो ये भूल जाता है कि ये 3 उंगली उसकी तरफ इशारा कर रही है। तूने एक को देखा है, तेरे घर में बेटी है, तेरे घर में बहन है, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे भी इसी जाल में फंसना पड़े, बेइज्जती का सामना न करना पड़े। इसलिए अपनी निगाह को पाक रख। जब तेरी निगाहें पाक होंगी, मुंबरे मुस्तफा की कसम, अल्लाह तेरी बेटियों की इज्जत की हिफाजत। आज हमारी निगाहें पाक नहीं हैं, क्या जमानत है हमारे घर की? जी मेरे भाई, भूल में है तू जिससे बातें करता है, जिसके लिए एमडी फूंक रहा है, जिसके लिए मोबाइल पर चैटिंग कर रहा है, जिसके लिए घंटों बातें कर रहा है, तू ये सोच रहा है वो तेरी है। मैं उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, वो तेरी हो ही नहीं सकती। तू कहेगा मौलाना क्यों नहीं, वो तो मुझ पे जान कुर्बान करती है। अरे तू भी पागल है, इसलिए हिसाब तो लगा कि जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस बाप ने कांधों पर उठाकर सैकड़ों नींदें उसकी मोहब्बत में कुर्बान कर दी, जो अपने माँ बाप की ना हुई तो जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहिब किबला जिंदाबाद। जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सोच समझ करके जिंदगी जीने की जरूरत है। मेरे भाई, अपनी माँ के उसने लात मारी, भाइयों को उसने लात मारी। जानते हो बाप क्या करता है बेटी के लिए? जैसे किसी गोदाम में बूढ़ा इंसान झुकी हुई कमर पे बोरियां लादता है, कारी शकील साहब पूछेंगे यार बुढ़ापे में पल्लेदारी कर रहे हो? जवाब देगा हजरत ये तो मैं भी जानता हूँ कि मैं बूढ़ा हूँ, मगर मेरी एक बेटी रहती है शादी से, बस इसलिए पल्लेदारी कर रहा हूँ कि बस वो मेरी बेटी रुखसत हो जाए और मैं बेटी। भाई मुरादाबाद जाता है, फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहा है, रात को 11 बजे आ रहा है। उस भाई से पूछना, ए भाई ड्यूटी तेरी 5 बजे खत्म हुई, तू 11 बजे क्यों आया है? वो जवाब देगा डबल करके आया हूँ। डबल क्यों की है? डबल वो कहेगा इसलिए डबल की है, आने वाले महीने में बहन की शादी है, उसे जहेज देना है, उसकी बारातियों को खाना खिलाना है, इसलिए डबल करके आ रहा हूँ। नादान, जो अपने मेहनती भाई की ना हुई, जो अपने बाप की ना हुई, जो अपनी माँ की ना हुई, वो तेरी क्या होगी? तुझे भी धोखा मिलेगा। प्यार करना मना नहीं है, अगर सोच समझ के प्यार कर। ये मैं बताऊंगा कि प्यार करना किससे है। अगर वाकई तुझे प्यार करने
کرنے کا شوق ہے تو کر صابر پاک سے، تو کر کریم نواز سے، تو کر خواجہ پاک سے، تو کر غوث اعظم سے، کر میرے مصطفیٰ سے۔ جہاں دنیا دار تیرا ساتھ چھوڑ دیں وہاں مدینے کے تاجدار تجھے اپنے سینے سے لگا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ سب مل کر بولو، سب مل کر بولو، اسلامیہ جھوم کے بولو، سب جھوم کے بولو، جشن عید میلاد النبی۔ حضرات مصطفیٰ کی سیرت کے جلسوں سے پیغام لو، پیغام صرف ہمارا سن کے جھوم جانا مقصد نہیں ہے بلکہ یہاں سے عمل کر کے اٹھنا مقصد ہے۔ میرے بھائی جب ہمیں پیار میں دھوکہ ملتا ہے، آپ دیکھتے ہیں روڈ پہ جا کے دیکھیں، جب گاڑی گزرتی ہوئی جاتی ہے تو گاڑی کے پیچھے لکھ رہا ہے صنم بے وفا۔ کیوں لکھ رہا ہے بھائی صنم بے وفا؟ اب یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے، اب یہ پردرشن کر رہا ہے کہ نکما کے پاگل، اب عقل ملی ہے اسے، اب لکھا ہے اس نے صنم بے وفا، اب ملی اسے بے وفائی۔ ہم کہتے ہیں پاگل تو نے پیار ہی ایسے سے کیا ہے کہ جہاں تجھے دھوکہ ملے، اگر پیار کر غوث آدم سے کہ جب قبر میں تجھے لٹایا جائے اور جب تجھ سے سوال کیا جائے من ربوں کا، ماں دینوں کا، رسول کے بارے میں پوچھا جائے اور تجھ سے نہ بتے، جب کرد تانے نکیرین بغداد سے آواز آئے نکیرو چھوڑو یہ میرا، چھوڑ دو یہ میرا غلام ہے، چھوڑ دو یہ میرا غلام ہے۔ اللہ اللہ یہ محبتیں ہیں جو دنیا میں بھی کام آتی ہیں، آخرت میں بھی۔ اپنی نگاہوں کو پاک رکھو۔ بصرہ کی کہانی ہے، بصرہ کی گھنٹوں کی منٹوں میں سنیں۔ ایک باپ تھا، ایک بیٹی تھی، باپ غریب تھا، بیمار پڑ گیا، کچھ پیسے تھے دوائی میں اٹھ گئے، لا علاج ہے، چارپائی پہ پڑا ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بیٹی نے دیکھا باپ کی جان خطرے میں ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسے کیا سوجا، کہا میری جوانی کس کام آئے گی، میں کیوں نہ اپنے ابا کی دوائی کا انتظام کروں۔ اس کی بیٹی بناؤ سنگار کر کے بازار بصرہ میں جا کے کھڑی ہو گئی، صبح سے شام تک کھڑی رہی۔ سنو بھائیو، سنو میری بیٹیوں، تم نے رات کی قربانی دی ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھو کس مولانا کی آواز اچھی ہے، مقصد یہ ہے کہ ایک جملے پہ عمل کر لو تاکہ دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ پورا دن کھڑی رہی وہ بیٹی، کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب شام کو گھر آئی، بیمار باپ نے پوچھا بیٹی کہاں گئی تھی، کہا ابا جی عزت کا سودا کرنے گئی تھی، اس لیے کہ آپ کی دوائی کا انتظام ہو جائے۔ تو باپ نے کہا کیا ہوا؟ بیٹی بولی ابا جی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو باپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور باپ نے جواب دیا بیٹی کائنات میں کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو تیری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس دن سے تیرا باپ بالغ ہوا ہے آج تک کسی غیر محرم کو غلط نظر سے نہیں دیکھا ہے۔ جب میں نے کسی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا ہے تو اللہ کی قسم میری بیٹی کو غلط نگاہ سے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم سدھرو، تم، اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے قرآن میں۔ الرجال قوامون علی النساء، جب صوبہ بگڑتا ہے مکھ منتری پہ آتی ہے، جب ملک بگڑتا ہے پردھان منتری پہ آتی ہے، اور جب گھر بگڑتا ہے تو گھر کے مکھیا پہ آتی ہے۔ اپنی مکھیا گیری کو سلامت رکھو، اپنی حکمرانی کو سلامت رکھو، تم سلامت رہو گے تمہارا گھر۔ اور میں بیٹیوں سے بھی ایک جملہ کہہ کے بس تقریر کو ختم کی طرف لے کے چلوں، ایک جملہ اپنی بیٹیوں سے کہہ دوں، تم بھی اپنے دامن کو پاک رکھو، اپنے باپ کا سر سماج میں جھکنے مت دو، فخر سے اونچا رکھو، اس لیے کہ جانا سب کو ہے، ماں باپ گھر کسی کو نہیں رہنا ہے۔ چلندار بھی جاتی ہے اور بچلن بھی جاتی ہے، مگر چلندار اور بچلن میں کتنا فرق ہوتا ہے بتاؤ؟ جب بچلن کی سواری گھر سے گزرتی ہے تو محلے کی عورتیں کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے محلے کو پاک کر دیا، آج عزت نکل گئی ہے، ہاں اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج ہمارا گاؤں پاک۔ یہ ہوتی ہے جب بچلن جاتی ہے، اور جب چلندار جاتی ہے تو ہر عورت کی جھولی پھیلتی ہے، مالک یہ جو بیٹی جا رہی ہے یہ فاطمہ کی کنیز جا رہی ہے، رابعہ کے کلچر پہ چلنے والی جا رہی ہے، حلیمہ سعدیہ کے اخلاق والی جا رہی ہے۔ اے مولا اس بیٹی کو سلامت رکھنا، جس گھر میں اس کا قدم جائے اس گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دینا۔ یہ تو دنیا کی دعائیں ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ایک تقویدار بیٹا
بیٹی کی سواری باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے، ادھر اللہ اس کے پردے سے، اس کے تقوی سے خوش ہو کر ماں باپ کو جنت کا ٹکٹ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں جانا تو ہر حال میں ہے، نیک بن کے چلی جاؤ، بد بن کے چلی جاؤ، زیادہ دن ماں باپ کے گھر نہیں رہنے ملتا. بہرحال بات پھیل گئی. میں کہہ رہا تھا بڑا ناز تھا حضرت وہب کو اپنی بیٹی آمنہ پر. جب انہوں نے سنا کہ دادا جی نبی کے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے، تو حضرت وہب نے فخر کے ساتھ کہا تھا حضرت سنو، تمہارا خاندان بنو ہاشم ہے، میرا خاندان بنو کلب ہے، تمہارا نام عبد المطلب، میرا نام وہب ہے، تمہارے بیٹے کا نام اگر عبداللہ ہے تو میری بیٹی کا نام بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. جب لفظ آمنہ سنا تو خوشی میں جھوم گئے نبی کے دادا اور کہنے لگے یہ آمنہ نام تو بڑا پیارا ہے، یہ آمنہ تو امن سے بنا ہے، آمنہ سلامتی سے بنا ہے، آمنہ مسرت سے بنا ہے، آمنہ تو اخلاق سے بنا ہے. کہنے لگے تمہاری بیٹی ہے آمنہ، میرا بیٹا ہے عبداللہ، جب یہ دونوں ملیں گے ان سے جو بیٹا پیدا ہوگا دنیا میں امن پھیلاتا ہوا آئے گا، سلامتی بانٹتا ہوا آئے گا، اخلاق کا پیکر بن کر کے آئے گا. سینے سے لگا کر کہا آنے والے میں نے تمہاری بیٹی کا رشتہ قبول کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بولے جب قبول کر لیا تو یہ بھی بتاؤ بارات کب آئے گی؟ تو جواب بھی مل گیا ایک روایت کے مطابق کہ 3 دن بعد بارات آ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے دن بعد؟ 3 دن بعد. اتنی بڑی شادی ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی شادی نہیں، جی دنیا میں اس سے بڑا کوئی جوڑا ہی نہیں ہے. اور 3 دن میں تیاری ہو گئی. آج 3 دن میں بیٹی بھی پاس نہیں ہو رہی. 3 دن میں حضرت پاس نہیں کر رہے ہیں. ہاں مہینوں لگا رہے ہیں پاس کرنے میں. پہلے بہن دیکھ گئی تو بیٹی والا خوش ہو گیا کہ شاید معاملہ پار ہو گیا، پاس کر گئی. صاحب 500 روپے ہاتھ میں دے گئی تو شام کو فون آ گیا کہ ابھی ہماری ایک بہن اور ہے وہ اور آ رہی ہے. اب پھر کھٹکا لگ گیا کہ پتہ نہیں وہ کیا کر کے جا گئی. اب وہ آ گئی 500 کا وہ دے گئی. پھر خوش ہوا. شام کو پھر فون آیا کہ ایک ہماری پھوپھی ہے ایک نظر ووٹ ڈالنا جا رہی ہے. ایک نظر میں ہی بیٹی والے کا کباڑا کر دیں بیچارے کا. مہینوں. اور حضرت میں نے تو یہ سنا بھوجپور میں تو اندھا گیا دیکھنے اندر. ابھی اندھا کیا دیکھے گا یار. کسی نے پوچھ لیا بھائی آنکھ والوں کو لاتے اندھے کو کیوں لائے ہو؟ تو کہا انہیں دکھانے لانے کا مقصد نہیں ہے. کہا اور کہ مقصد یہ ہے کہ یہ قریب ہیں موت کے، اب زندگی تھوڑی بچی ہے. ہم نے کہا پتہ نہیں بیاہ تک زندہ رہو مت رہو، لگے ہاتھوں چلو تم بھی موقع مارو. یہ ہے آج ہم نعرہ لگا رہے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ لگا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے نعرے لگانے سے کام نہیں بنے گا. دیکھو سچی بات بتاتا ہوں، اس دن بڑا ڈر لگتا ہے بیٹی والے کو کہ جس دن فیل اور پاس کی کہانی آتی ہے. کھانا بھی تیار، ناشتہ بھی تیار، مگر دل دھڑک رہا ہے. کیوں دھڑک رہا ہے؟ کہ پتہ نہیں بھیا فیل کر کے جامیں یا پاس کر کے جامیں. اور معاشرہ اتنا خراب ہے، سب ہیں بیٹیوں والے، سب کے گھر میں بیٹی ہے. معاشرہ اتنا خراب ہے کہ اگر ایک بار کسی کی بیٹی کو فیل کر دیں تو محلے کی عورتیں پھر رشتے نہیں ہونے دیتی. پھر دوسری جگہ سے آمیں نا تو دروازے پہ بیٹھ جائیں، پتہ چل جائے نا صاف صفائی ہو رہی ہے کہیں کے پھر آ رہی دکھیں تو پہلے ہی نکل کے چوکھٹ پہ بیٹھ جائیں انہیں سنانے کے لیے. تو جب وہ نکل کے جامیں تو کہتے ہیں کہ 3 جگہ کے تو فیل کر گئے، اب دیکھو یہ کیا کر کے جامیں سنا کے تو ان کے کان تلک جائیں کہ ہیں 3 جگہ کے فیل کر گئے تو کیا معاملہ ہے. تو پھر وہ بھی باریکی سے دیکھیں، چلا کے ہلا کے جھلا کے کہاں کمی ہے، کیوں فیل کری، کیا بجائے. یہ خرابیاں ہیں میرے بھائی. کاش اگر ہم مصطفیٰ کے دیوانے بن گئے ہوتے تو یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. کامیابی تو تیرے قدموں کے بوسے لیتی، سر اگر تو نے نمازوں میں جھکایا. اگر ہم نبی والے بن جاتے، مصطفیٰ والے بن جاتے، ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جاتی، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی. نہ نبی کے دادا کی مانی، نہ نبی کے نانا کی مانی. اللہ نے یہ دن دکھایا میرے بھائی. جو ابراہیم سائی ماں پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. اگر تم دنیا میں کامیاب و کامران بننا چاہتے ہو تھام لو نبی کے گھرانے کا دامن، زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی. بس آخری جملے. بارات 3 دن بعد چلی، 3 دن بعد بارات.
ایک روایت کے مطابق کتنے گئے؟ 5 آدمی. بتاؤ 5 آدمیوں کی یار کوئی بارات ہوتی ہے؟ کسی نے دامن پکڑ کے کہا حضرات 10 تو بیٹے ہی تھے، کم سے کم اور کسی کو نہ لے جاتے تو کم سے کم اپنے بیٹوں کو ہی لے جاتے. بیٹوں کو جواب دیا نبی کے دادا عبد المطلب نے، میرا سمجھی غریب ہے، غریب کہاں سے لائے گا کھانے، کہاں بٹھائے گا؟ میں اس لیے کم برات لے کے جا رہا ہوں کہ میں رشتہ دار کو نبھانے آیا ہوں، اس کا دل دکھانے نہیں. ارے تبھی تو میرے امام بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ. مگر ہمیں صاحب نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا. سنیں میرے بھائی سنیں، وقت بہت کم ہے، سن لیں غور سے. 5 لوگوں کی بارات گئی، مگر ہمیں یقین، بلکہ ہم نے عمل نہیں کیا. ہم نے 5 پہ 2 زیرو لگا دیا. جی 2 زیرو لگا کے 5 کو بنا دیا 500 سے. صاحب نہ پردھان جی کے لڑکے کی جا رہی، نہ ڈیلر صاحب کے لڑکے کی جا رہی، نہ چودھری صاحب کے لڑکے کی جا رہی. مگر سنو، قدرت کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. آواز نہیں. جب ہم نے نہیں مانی تو اللہ نے منوا لی. پھر خدا نے بھیجا دنیا میں کورونا، اور جب کورونا آیا اور پھر شاشن کا ڈنڈا جب گرم ہوا تو تھانے سے اعلان ہو گیا کہ بارات میں جائیں گے 5. اب نہیں جائیں گے پردھان جی ساتھ میں، اب نہیں جائیں گے ڈیلر صاحب، اب نہیں جائیں گے چودھری صاحب، اب نہیں جائیں گے خان صاحب، اب چاہے جو بھی چلے جائیں اب جائیں گے 5. اب منوائی اللہ تعالیٰ نے. ہاں 5 گئے. اب دروازے سے چپکے سے کھڑی ہو جائے، کار آن کے دروازے پہ چپکے سے کھڑی ہو گئی. اب پتہ ہی نہیں چلا کہاں کے پٹاخے سب جھوڑوں میں مل گئی رات کہانی. اب کچھ نہیں ہے آتش بازی. خاموشی سے کار آئی، 4 داماد اور ایک دولہا میاں. اب دولہا میاں بیٹھ گئے، 3 داماد بیٹھ گئے. اب ایک باپ بچ گیا، بڑا داماد بچ گیا. تو دونوں مشورہ کر رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ یا میں ہی چلا جاؤں، تم ہی چلے جاؤ یا میں ہی چلا جاؤں. اب وہ کہہ رہے ہیں ابا تم ہی چلے جاؤ، تو ابا کہہ رہے ہیں بیٹے تم ہی چلے جاؤ. تو یہ کہانیاں گھٹی ہیں میرے بھائی. وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے نبی کے گھرانے کی سنتوں پہ عمل کرنا، مصطفیٰ کے پیغام پر عمل کرنا بند کر دیا، آقا کی سنتوں پہ عمل کرنا بند کر دیا. بس نکاح ہوا. جب نکاح سیدہ آمنہ کے ساتھ ہو گیا تو شب جمعہ میں جس نور کے چرچے کر رہا ہوں وہی نور سرکار عبداللہ کی پشت سے منتقل ہو کر سیدہ آمنہ کو 2 مہینے کا حمل ہوا. عبداللہ چلے گئے، دنیا کو خیر بات کہہ گئے. پیٹ میں مصطفیٰ یتیم ہو گئے. 3 مہینہ ہوا، اللہ نے آمنہ کو صبر بھی دیا تو خوشبوئیں نکلنے لگی. تو کسی نے کہا عبد المطلب سے کہ حضرت بیوہ ہو کر تمہارے لڑکے کی بیوی خوشبو لگاتی ہے. تو عبد المطلب نے پوچھا تو آمنہ نے کہا حضرت میں نے کبھی زندگی میں خوشبو نہیں لگائی، یہ نور سرکار کا جلوہ ہے. میں جن راہوں سے گزرتی ہوں خوشبو سے معطر ہو جاتے ہیں. میں کنویں پہ جاتی ہوں، پانی اوپر آ جاتا ہے، کنکر ہاتھ میں لیتی ہوں وہ موم بن جاتا ہے. دھوپ میں نکلتی ہوں اوپر سایہ کرتا ہے. آمنہ نے دادا عبد المطلب سے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا حضرات ایسا لگتا ہے یہ سب آنے والے مہمان کی برکت. اس شان سے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، محمد مصطفیٰ آئے، جہاں میں روشنی آئی، چھٹا ظلمت کا بادل، ہر طرف ابر کرم چھائی. بچا لو مصطفیٰ آ کر یہ ہمیں زندہ دباتے ہیں. تبھی مٹی سے ننھی بچیوں کی یہ صدا آئی. زمانہ مسکرایا، آمنہ کا لال آیا ہے کہ جس نے بیٹیوں کو زندہ دبنے سے بچایا ہے. لوٹا پھرتا ہے شیطان مکے کے پہاڑوں میں، جہاں میں آمنہ کا لال اب تشریف لایا ہے. بتوں سے گرے، بت خانے سے آباد یوں آئی، بنی جس کے لیے دنیا وہی تشریف